أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल माआरिज मक्की सूरत है जी। माआरिज उरूज से बुलंदी पे चढ़ना, तो माआरिज बुलंदी पर पहुंचाने वाली चीज। ठीक है, आप नाम भी रखते हैं ना, उरूज बुलंदी को कहते हैं, और माआरिज जो उरूज पर लेकर जाए। सीढ़ी को भी कह सकते हैं आप एक तरह से, बुलंदी का जरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सआला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, सवाल किया सवाल करने वाले ने उस अजाब के बारे में जो वाक़ई होने वाला है, जहन्नुम का अजाब। लिलकाफिरीना लैसा लहू दाफि, काफिरों के लिए इसे दफा करने वाला कोई नहीं होगा। दफा का मतलब होता है हटाना, दूर करना। तो किसी को हम कहते हैं दफा हो जाओ, उसका मतलब भी यही होता है दूर हो जाओ। तो उसको दूर करने वाला काफिरों के लिए कोई नहीं होगा, यानी जहन्नुम का अजाब काफिरों के लिए दायमी है। मोमिनों को माफ किया जाएगा, काफिरों को नहीं। रिमेंबर दिस। लिहाजा तौहीद वो चीज है जो फाइनली माफी का सबब बनेगी। तो जो मुहिद नहीं है वो जहन्नुम से नहीं निकलेगा। मिनल्लाहि ज़िल माआरिज, अल्लाह की तरफ से होगा ये। मिनल्लाही, ये अजाब होगा अल्लाह की तरफ से। कौन है अल्लाह? ज़िल माआरिज, बुलंदियों के जराए का मालिक। माआरिज असल में बुलंदी के जरिए को कहते हैं। मैंने कहा ना, सीढ़ी को भी कहते हैं, सीढ़ी ऊपर लेके जाती है। तो उसी से अल्लाह वो है जो बुलंदियों के जराए का मालिक है। बुलंदी हासिल करनी है तो उसके मालिक से दोस्ती करनी होगी, और वो है रब। वो रब फिर जिसे चाहता है उरूज देता है, जिसे चाहता है जवाल देता है, सब उसकी शान। वो मालिक। इससे मुराद हकीकी जीने भी है और मानवी भी। हकीकी जीने जो आसमान की बुलंदियों के रास्ते हैं, फिजिकली रास्ते हैं, हम नहीं देख सकते मगर रास्ते हैं, दरवाजे हैं, फरिश्ते उतरते हैं आते हैं। अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह कहते हैं जीने हैं, अभी आप पढ़ेंगे, जिनसे फरिश्ते उतरते और चढ़ते, दरवाजे हैं। मगर ये सब क्या है? गैब। हमारे जैसे जीने हैं पता नहीं, उड़ के जाते हैं, क्या है पता नहीं, हम नहीं जाते, डिटेल नहीं दी। लेकिन ये तय शुदा है कि रास्ते हैं, दरवाजे हैं, और जो फरिश्ता जिस रास्ते से अलाउ है उसी रास्ते से आता जाए। हाँ, ये सिक्योरिटी सिस्टम कोई हमने नहीं बना ली है, ये अल्लाह सुब्हाना व ताला ही का दिया हुआ इल्म है कि जन्नत का आसमान का वो निजाम है जो आदम की यादाश्त में रहा, और वहीं से हमने उसमें से छोटी छोटी चीजें फॉलो की है, कॉपी करने की अपनी सी कोशिश की। तो हर किसी का अपना पासवर्ड है, हर किसी का अपना जो है वो शनाख्ती तरीका है। क्या है अल्लाह आलम, हम नहीं जानते। अगर हम प्रिंट बना सकते हैं, अगर हम जो है आई आइडेंटिटी बना सकते हैं, फेस आइडेंटिटी बना सकते हैं, तो अल्लाह के यहाँ तो पता नहीं कौन सा सिस्टम होगा, कितना एडवांस होगा। तो फरिश्ते उसके जरिए उन्हीं रास्तों से जाते और आते हैं जिस रास्ते से जो फरिश्ता अलाउड। ठीक है, तो ये भी माना है इसमें। और दूसरा माना ये भी है कि जिसको उरूज चाहिए, बुलंदी चाहिए, इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, अल्लाह ही देने वाला, कोई दूसरा नहीं दे सकता। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शै। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे रुसवा कर दे, अल्लाह जिसे चाहे बुलंदी दे, अल्लाह जिसे चाहे पस्त कर दे। अल्लाह है, अराफे अल्लाह है। तो लिहाजा अल्लाह है बुलंदियों के रास्तों का मालिक। तारुजुल मलाइकतु व रूह इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु खमसीना अल्फ़ सना, चढ़ते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन, रूह से मुराद रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। हाँ, अल्लाह कहते हैं कि ये जो आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, इससे फरिश्ते चढ़ते उतरते रहते हैं अल्लाह की तरफ, अपने जो काम उनको दिए गए हैं। आसमान से जमीन पर आना जाना ये तो चलता रहता है सारा दिन।
مختلف کاموں سے فرشتے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ عصر اور فجر میں تو خاص طور پر کرامن کاتبین کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو رات کو گارڈین فرشتے آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں، صبح کے گارڈین فرشتے الگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ پھر جو آپ اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ہر وقت فرشتے آ جا رہے ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کام دیے گئے، کہیں موت ہو رہی ہے، کہیں پیدائش ہو رہی ہے، کہیں زندگی چل رہی ہے، کہیں کاروبار، ہر جگہ ہم سے زیادہ فرشتے موجود ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں جہاں بھیجے گئے۔ تو یہ فرشتوں کا آنا جانا 24 آورز، یہ ٹریفک ہر وقت ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ راستہ اتنا طویل ہے کہ اگر تم انسان اپنی دنیا کے حساب سے کاؤنٹ کرو نا تو یہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ جی، ہماری کاؤنٹنگ کے اندر یہ 50,000 سال طویل ہے۔ فرشتے پلک جھپکتے آتے جاتے ہیں۔ ہاں، فرشتوں کی بھی الگ الگ جو ہے وہ کیپیسٹی ہے، فرشتوں کی کیپیسٹی بھی الگ الگ ہے، کسی کو چند منٹ لگتے ہیں، کسی کو چند سیکنڈ لگتے ہیں، جبرائیل پلک جھپکتے آ جا سکتے ہیں، تو وہ پھر الگ ہے۔ لیکن بہرحال فرشتے بہت کم ڈیوریشن میں اس فاصلے کو طے کرتے ہیں۔ تو آسمان زمین سے کتنا دور ہے؟ اتنا دور ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں اگر تم زمین سے آسمان پر آؤ گے تو یہ راستہ طے کرتے ہوئے تمہیں 50,000 سال کے برابر ٹائم لگے گا، اکارڈنگ ٹو آر ٹائمنگس۔ جو ہمارا 24 آور کا ایک ڈے ہے نا، اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں یونیورس کتنی بڑی ہے، اور اس عظیم الشان یونیورس کے اندر ہم کیا ہیں؟ 50,000 سال کا، جی، 50,000 الف سنہ، 50، 50,000 1000 سنہ سال، 50,000 سال۔ اور یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر اگلے آسمان اور اگلے آسمان اور اگلے آسمان، پہلا آسمان آسمان دنیا کہلاتے تو 7 آسمان۔ وہ جو 7 آسمان ہیں ان کا باہمی فاصلہ وہ اللہ کو ہی پتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ آج یہ ایمان بالغیب ہے، قیامت کے دن یہ سب کچھ ظاہر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن فرشتے ہماری آنکھوں کے سامنے اتر کر آئیں گے اور ہمارے سامنے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، جن بھی سامنے ہوں گے۔ یہ غیب صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ قیامت کے دن جن اور انسان صفے باندھے کھڑے ہوں گے اپنی شکلوں میں، اصل میں فرشتے بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم جبرائیل کو بھی دیکھ لیں گے قیامت کے دن، بالکل وعدہ ہے اللہ کریم کا۔ حشر کے دن، حشر کے دن جس دن حشر قائم ہوگا نا، سب سے پہلے تو انسان اور جن پہنچیں گے حشر کے میدان میں، پھر فرشتے اللہ کے آنے سے پہلے سارے ارینجمنٹ کر لیں گے۔ جبرائیل کی ڈیوٹی ہے نا علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سارے انتظامات کرائیں گے۔ انتظامات کیا کرانے ہیں؟ مجرموں کو الگ کیا جائے گا، مومنوں کو الگ کیا جائے گا، وی آئی پیز جو ہیں پیغمبر سارے ماشاءاللہ، اور ان کے صحابہ، اور پھر اور نیک صلحاء جن کا ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کو لے جا کر وی آئی پی جو ان کے ارینجمنٹس ہوں گے وہاں ان کو بٹھایا جائے گا، سیٹیں سیٹ کی جائیں گی، یہ سب ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بس رڑا میدان ہوگا، نہیں نہیں، اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نشستیں تیار کریں گے، ان کی مہمانی کی جائے گی قیامت کے دن، حشر کے دن، ان کو مشروبات پلائے جائیں گے، وہ جو مانگے گے ان کو دیا جائے گا، وہ بیٹھیں گے آپس میں گپ شپ کریں گے، دیکھ لیں ہوں گے میدان کا نظارہ۔ ہاں، آمد المسلمین ہمارے جیسے پکڑے پکڑے گئے تو کھڑے ہوں گے پھر، سیدھی سی بات ہے، جو جس لائق ہوگا۔ اور کفار تو ان کی تو حالت خراب ہوگی، ان کو تو الگ کر دیا جائے۔ بہرحال مومن مومن ہے، کفار کا معاملہ تو بالکل ہی الگ ہوگا، کفار، مشرک اور منافق، یہ تو بدترین حال میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کی حالت ہوگی فاسق مسلمانوں کی، پھر مصیبت پڑی ہوگی۔ مسلمانوں میں جو فاسق ہیں، مومنین میں، مسلمانوں میں صرف امت محمدیہ نہیں کہہ رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک، جب تک جو کلمہ گو رہیں گے دنیا میں، قیامت سے کچھ پہلے تو اٹھ جائے گا نا مسلمان، اس وقت تک جو آخری مسلمان ہے اس تک جتنے لوگ موحد اور مومن مرے ہیں بہرحال وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن پھر اگر نیکوکار نہیں ہیں، برے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ یعنی کہ کسی کے ایسے گناہ ہیں کہ وہ حشر کی تکلیفات سے برابر ہو جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ کئیوں کے گناہ بہت بڑے ہوں گے، پھر وہ جہنم میں جائیں گے، سزا کاٹیں گے، پھر نکالے جائیں گے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال کفار والی حالت تو نہیں ہوگی۔ اینی ویز یہ ساری اپنے اپنے گروہ کی اپنی اپنی سچویشن ہوں گی، اور ان کے حالت اور مقام کے مطابق فرشتے انہیں کھڑا کریں۔
یا بٹھا دیں گے. VIP تو بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ خود کہتے ہیں ان کے لیے صوفے لگائے جائیں گے. زرابی مبسوسہ ونمارق مصفوفہ. اونچے اونچے نشستے اونچے صوفے ہوں گے ان کے لیے. قالین بچھائے گئے ہوں گے. اقواب موضوعہ پیمانے پیالے جو ہے وہ سجائے گئے ہوں گے. مشروبات کے گلاس سجائے گئے ہوں گے. ان کی مہمانی کی جائے گی. VIP ٹریٹمنٹ ہوگا. تو بہرحال یہ سارے انتظامات وہ کریں گے اور سب کو ان کی لائنوں میں ان کے مقامات پر کریں گے. جہنم کھینچ کر لایا جائے گا اور جو مشرک وغیرہ ہیں ان کو تو جہنم کے گیٹ بٹھا دیا جائے. سورہ جاسیہ کا بیان ہے کہ جہنم کھینچ کر لایا جائے گا. سب دیکھیں گے اور کانپ اٹھیں گے اس سے. لیکن جن کو جو کنفرم جہنمی ہے نا، مشرکین، کافر اور منافق، ان کو پھر جہنم کے گیٹ بٹھا دیا جائے. اب بیٹھو گے تو بہت مشکل وقت ہوگا. بہت مشکل وقت ہوگا. آمد المسلمین تو بہت مشکل وقت ہوگا. اب وہ بڑے پریشان ہوں گے. بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت بھی لایا جائے گا، سامنے رکھا جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کے پردے میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 پردے ہوں گے اللہ پر نور. یعنی ہم صرف نور کو دیکھیں گے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے. ان کے تخت کو دیکھیں گے، ان فرشتوں کو دیکھیں گے جو تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 فرشتے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، البتہ نور کو دیکھیں گے. پھر اللہ اپنی پنڈلی دکھائیں گے. اب پنڈلی کا دکھانا میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا سورہ قمر کے موقع پر بھی کہ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. اب پنڈلی سے مراد ہمارے جیسے پنڈلی ہے، گوشت پوشت ہے، کیا ہے. اللہ کیسے ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. اللہ نور بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. نور سے تو فرشتے بنے ہیں. اللہ کا پردہ نور ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنے آپ کو نور سے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ خود کیا ہے، کیسے ہے، نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا. تو قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی سب دیکھیں گے اور سب سجدہ کریں گے. لیکن کفار، مشرکین، منافق، فاسق شدید والے سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور یہیں پر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون کہاں جانے والا ہے بیسیکلی. اس کے بعد پھر ایک طویل گیپ ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہوں گے. اللہ کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے. اب لوگ پریشان ہوں گے. پھر بہرحال وہ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہ پھر ایک طویل حدیث ہے نا کہ پھر آپ شفاعت کریں گے، پھر اللہ حساب لینا شروع. تو قیامت کے دن یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے. آج نہیں. ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 7 آسمان ہے اوپر نیچے. تو سب سے پہلا زمین سے اگر اوپر جائیں تو آسمانوں سے ہم آسمان دنیا کا. یہ آسمان دنیا ہماری ارتھ سے جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں 50,000 سالہ سفر کی دوری پر. پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ پاک کا تخت. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، انہوں نے دیکھا جب وہ معراج پر لے جائے گئے. انہوں نے دیکھا. قرآن بھی بیان کرتا ہے بات بات ڈیٹیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جتنی انہوں نے دیکھی. ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی کو بیان کرتے. باقی دیکھیں گے انشاءاللہ حشر والے دن. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے اترتے چڑھتے ہیں نا، ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں. یہ 50,000 سالہ مسافت ہے جو فرشتے منٹوں منٹی طے کرتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی سپیڈ اور ویلوسٹی کتنی ہوگی اور ان کی پاور کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. فرسٹ منٹ صبرن جمیلا. بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اچھی طرح سے صبر کرنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اتنا عظیم رب ہوں کہ ایک آسمان سے زمین کا فاصلہ اتنا ہے. تو آپ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کتنی بڑی ہوگی جس کا رب میں ہوں. اب میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کو سب دے سکتا ہوں. ایوری تھنگ آئی کین گیو یو. لیکن میں نے دنیا میں جو اصول رکھا ہے نا مشقت کا، وہ سب کے لیے یکساں ہے. آپ بھی وہ مشقت کاٹیں. تو بس آپ صبر کیجئے ان مصائب پر جو دین کی راہ میں آ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا. بے شک اسے بعید دیکھتے ہیں، دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا. ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں. کسے؟ قیامت کو. اللہ کہتے ہیں انسانوں کو لگتا ہے قیامت بڑی ہی دور ہے. ابھی بھی ہم بیٹھ کے کہتے ہیں نا پتہ نہیں شاید 100 سال ہیں، 200 سال ہے، کتنی صدیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تو قریب دیکھتا ہوں، بہت قریب دیکھتا ہوں. پلک جھپکے کی بات.
यौमा तकूनु समाउ कल मुहल, ये वो दिन होगा जब आसमान हो जाएगा तेल की तलछट की तरह। जब तेल निकलता है ना जमीन में से, फिर उसको साफ किया जाता है, तो मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, मोबिल ऑयल अलग, सब कुछ अलग करते हैं। तो आप देखिए जो गंदा मोबिल ऑयल होता है, जो गाड़ियों की सफाइयों सफाइयों के लिए यूज होता है, गंदा तेल होता है ना, तो उसको कहते हैं तेल की तलछट। हाँ, तो अल्लाह कहते हैं कि आसमान असल में तेल की तलछट की तरह हो जाएगा, इसका मतलब ये कि आग लग जाएगी ना, हर तरफ सब कुछ जल जाएगा, तो आसमान भी काला दिखाई देगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। वतकूनुल जिबालु कल इहिन, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। आपके बच्चे तो शायद इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आप समझ सकते हैं। जब छोटे थे तो हम आ, जो लिहाफों की रजाइयाँ, लिहाफ जो बनते थे, रजाइयाँ जो बनती थी, उनकी जो रुइयां होती थी, उनको पिंजवाने जाया करते। वो पिंजवाने को धुनकना कहते हैं उर्दू में। तो वो जब पेंजे के पास जाते थे ना, तो वो उसको एक तार के साथ पेंचता था, जिससे रुई खुल जाती थी सारी, और उसके बिल्कुल छोटे छोटे फ्लेक से जो है ना वो हवा में उड़ने लगते थे। उस फ्लेक को एहन कहते हैं। कि जब रुई को या ऊन को पेंजा जाता है, तो जो उसके बिल्कुल बारीक सफूफ के किस्म के जर्रे हवा में उड़ने लगते हैं, वो एहन होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं जिस तरह वो हल्के होते हैं ना, कयामत के जलजले में पहाड़ उस तरह हल्के हो जाए। यानी आप सोचिए कि पोहे हिमालय, ये जलजले से पेंजा जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े बन के हवा में उड़ जाएगा। ये है इतना बड़ा, ये खत्म हो जाएगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कयामत का दिन जब कायम होगा, हशर का दिन जब कायम होगा, दोस्त दोस्त को ना पूछेगा। हमीम कहते हैं बड़े पक्के दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को, हर दोस्त को हमीम नहीं कहते। हाँ, हमीम का एक माना है खोलता हुआ पानी, और एक माना है पक्का दोस्त, वो दोस्त की जिसके दोस्त को कुछ कहो तो उसको गुस्सा आ जाए, मेरे दोस्त को कुछ कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे लड़ पड़े, खून जोश मार उठे, ऐसे दोस्त को हमीम कहते हैं। हर दोस्त हमीम नहीं होता। तो अल्लाह पाक कहते हैं ऐसे पक्के दोस्त जो दुनिया में दोस्तों के लिए लड़ते हैं ना, वो भी नहीं पूछेंगे। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड भी है ना, वो काम नहीं आए। अभी तो होता है ना, एक दोस्त की लड़ाई हुई है और वो दूसरे दोस्त को बुलाता है कि आजा मेरी लड़ाई हुई है, तो आ जाते हैं, फिर चाहे दोनों ही मार खाएं, दोस्त है ना, दोस्तों के लिए सब कुछ कर लें। लेकिन कयामत के दिन में ये सब दुनिया में ही है। हाँ, एक दोस्त की काम आएगी, दीनी दोस्त, वो काम है। युबस युबस्सरूनहुम, वो दिखाए जाएंगे उन्हें, यानी कि दोस्त होंगे, सामने नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो एक ग्रोह है वो एक ही जगह पर होगा ना, तो लिहाजा साफ देख रहे होंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा कजन है, ये मेरे मामू का बेटा, ये मेरे ताई का बेटा, पर कोई किसी के काम नहीं है, और ना कोई किसी से मिलना चाहे। वो जैसे अल्लाह कहते हैं योमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर कोई भागेगा माँ बाप बीवी बेटों से, भाई से, क्यों भागेगा? ये हक निकलती होंगे ना एक दूसरे के में, बोला डांटा नाराज हुए, अब वो कहेंगे सामने ही ना हो, ये मुझे कहे ही ना कि तुमने फलानी ज्यादती की थी, नेकियां डंडियां पहन के। कोई किसी को उस दिन मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा। हाँ, दीनी लोग एक दूसरे के काम आएंगे, ये कयामत के दिन ये मोहब्बतें काम आएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस तरह तुम मेरे साथ एक दूसरे के लिए बहस करते हो ना, अल्लाह के साथ भी करोगे कि अल्लाह जी हमारा भाई है, हमारे साथ नमाज पढ़ता था, हमारे साथ कुरान पढ़ता था, इसे माफ कर। और यहाँ तक हुज्जत करोगे, बहस करोगे कि फाइनली फिर अल्लाह माफ कर देंगे। तो सिर्फ दीनी लोग काम आएंगे, बाकी तो अल्लाह कहते हैं कि बंदा कहेगा मेरा पूरा कबीला जो मुझे पनाह देता था जहन्नुम में चला जाए, मैं बच जाऊं बस, तो कोई किसी के काम नहीं आने वाला। और ये जो कहते हैं ना वो, हाँ बाबा जी जो है पूरी किस तरह से पहचान गए। ओहो, झूठों की बात है ना, सच्चों की बात सुन ले कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असदकुस सादिकीन है, वो उनसे पूछा जब हम आयशा ने कि आप मुझे याद करेंगे कयामत के दिन, आप सफा चट आंसर दिया। आपने कहा आयशा कयामत के दिन तीन मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, नामा माल मिलते वक्त, नामा माल खुलते वक्त, और पुलिस रात पार करते वक्त। तो फिर वही बात कि आप तो असदकुस सादिकीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कहते हैं कि जब मैं जन्नत में चला जाऊंगा, फिर मैं जिब्राइल से पूछूंगा जिब्राइल मेरी कितनी उम्मत जन्नत में गई, कितनी जहन्नुम में गई।
پھر شفاعت کا سلسلہ شروع کریں گے. تو سب سے پہلے ہر کوئی اپنی فکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں ہیں جو آپ کو سناتے ہیں. یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اسی لیے میں نے یہ آیت کی بڑی، مجھے پتا تھا الحمدللہ آنے والی ہے کہ آج اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں، یفتدی فدیے میں، بدلے میں دے دے اپنے بیٹے، وصاحبتہ بیوی، واخیہ بھائی، وفصیلتہ اور اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، التی تؤوی وہ قبیلہ جسے پناہ دیا کرتا. یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر گنہگار چاہے گا کہ میرا سارا خاندان جہنم میں چلا جائے، میں بچ جاؤں گا. تو یہ محبتیں نفسا نفسی تو ہوگی ہی، جہنم تو سامنے نظر آ رہا ہوگا بھائی. ہاں دنیا میں ہوا ہے، دنیا میں ہوا ہے. جب قحط پڑتے ہیں، جب مصیبتیں ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی اولادیں بیچ دیتے ہیں. کئی دفعہ ہوا ہے. بھائی کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کیا کریں، کیا کریں. تو لہٰذا برٹش گورنمنٹ میں بنگال میں، بنگال یعنی وہاں پر نا طوفان آ گیا، سائیکلون آیا. اور ان دنوں نا فرسٹ ورلڈ وار بھی چل رہی ہے. تو حکومت نے نا سارا اناج اٹھا کر نا سیف کر لیا تھا کہ جنگ پر ضرورت پڑی. پہلے ہی اناج کی کمی تھی، اوپر سے آ گیا سمندری طوفان، تباہی ہوئی، بہت تباہی ہوئی. لوگوں کو کھانے کو نہیں رہا، تو لٹرلی لوگوں نے اپنے بچے ایک ایک گولی چاول پر بیچ دی. تو جو اللہ رحم فرمائے، جو یہ کیا ہوتے ہیں جسم فروشی کے اڈوں والے، انہوں نے لڑکیاں خریدی. کیونکہ ماں باپ، بھوک جو ہے نا، بھوک سے برا کچھ نہیں. بیچ دی لوگوں نے، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ برا ہوگا، لیکن بھوک بڑی ظالم چیز ہے، بہت ظالم چیز ہے. اور ایک بار عمران خان صاحب نے بتایا، ذرا پرانی بات ہے، جب یہ تک مڈل ایج تھے اس وقت کی، میں نے ایک انٹرویو ان کا دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں قحط پڑا ہوا تھا سندھ میں، اندرون سندھ میں. تو وہاں پر یہ لوگ فلاحی کام کے لیے گئے، خان صاحب بھی گئے. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک جگہ گیا، تو یعنی ایک خیمے میں گیا، خیمے لگائے تھے امدادی کیمپس کا. تو وہاں کہتے ہیں کہ امدادی کیمپ میں گیا، تو وہاں پر ایک عورت جو ہے نا بہت پاگلوں کی طرح وہ رونے لگتی، ہنسنے لگتی، ایسے لگ رہا تھا دماغی توازن خراب ہو گیا. تو میں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہی. تو وہ اس کی آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے. تو کہنے لگا کہ بس یہ بس ہمارا معاملہ ہی ایسا ہوا ہے. تو میں نے انسسٹ کیا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہماری علاقے میں قحط پڑ گیا، اور ہمیں وہاں سے نکلنا تھا، جانور بھی نہیں تھے. تو میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی میری پیدائشی اپاہج، چل نہیں سکتی تھی، اور چھوٹا بچہ اٹھاتا میں یا اسے اٹھاتا، تو میں کیا کرتا. تو میں پھر جو ہے نا بچی کو چھوڑا ہے، حل نہیں تھا، نہ کوئی جانور ہمارے پاس تھا نہ کچھ. اور وہ ماں ہے، ظاہری بات ہے، یعنی کہ جو باقی فیملی تھی اور جو چیزیں تھوڑی بہت ان کی تھی وہ بھی تو کیری کرنی تھی نا. تو اب وہ کوئی سبب نہیں بن سکا کہ وہ بچی لا سکتی، تو بچی کو چھوڑنا پڑا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچی رو رہی تھی، ماں کو باپ کو واضح دے رہی تھی، تو وہ کس دل سے چھوڑ کر آئیں گے، تو ان کا دل جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس ٹرامے سے نکل نہیں پا رہے. ٹرامے کا لفظ تو میں کہہ رہی ہوں نا، اس نے کہا کہ ہم اس چیز سے نکل نہیں پا رہے. میں تو پھر باپ ہوں، میں دل مضبوط کرتا ہوں. تو وہ ماں سے بار بار بیٹی کا آتا ہے کہ ان کے مرنے کے لیے چھوڑا ہے نا بچی کو، بھوک سے سسک کر مرے گی. تو چھوڑ تو آئے، لیکن اب وہ صدمہ اس عورت کو نارملی نہیں ہونے دے گا کہ اپنی بچی کو چھوڑا، صرف اس لیے بیچاری چل نہیں سکتی اور اٹھانے کا کوئی سبب نہیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کیا ریاستیں ایسی ہوتی ہیں، کیا ملک ایسے چلتے ہیں. تو یہ ہے بھوک. آپ دیکھیں نا، جو ماں اپنی بچی کو چھوڑ کر، یہ بے شک وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن بھوک ہے نا، اس نے اس بات پر بھی آمادہ کر دیا کہ اپنی بچی کو بلکتے ہوئے مرنے کے پیچھے چھوڑ دو، چلے جاؤ. بھوک بہت شدید چیز. تو جب دنیا کی بھوک ماں باپ جیسے رشتے کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، تو آپ سوچیں کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی حل نکلتا ہو نا، ہر کوئی نکال دے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم منصف ہیں، اور وہ کسی کو کسی کے بدلے میں سزا دیں گے نہیں. اگر یہ ہو سکتا ہو نا، تو ہر کوئی اپنے لیے آلٹرنیٹ تلاش.
تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ بندہ چاہے گا، ہر بندہ چاہے گا کہ اس کا پورا خاندان، اس کے بیٹے بیوی سب جہنم میں چلے جائیں، وہ بچ جائے۔ اور یہی نہیں، ساری دنیا، وما فی الارض جمیعا، سارے جو زمین پر ہیں جہنم میں چلے جائیں، ثم ینجیہ، بس وہ بچا لے اپنے آپ۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے فدیے میں ساری دنیا دے سکتا ہو نا، تو وہ دے دے اور کچھ جہنم سے بچ جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں ہے، اللہ شدت سمجھا رہے ہیں، شدت سمجھا رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بیٹے کو بچانے کے لیے باپ مر گیا، ماں مر گئی، قیامت کے دن نہیں، یہ نہیں ہونے لگا۔ کلا، ہرگز نہیں، نیور، اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ انہا لظا، وہ تو آگ ہے شولوں والی، نزاتا للشوا، جس سے منہ، جو منہ کی گال کو کھینچ لے گی۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسکن جل جائے، کبھی نہ کبھی آپ کا کوئی ہاتھ ہاتھ جلا ہوگا، تو اسکن جل کر سمٹ جاتی ہے، شرنک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رحم فرمائے اگر کوئی زیادہ جل جائے، 3rd ڈگری برن ہو جائے، تو پوری باڈی کی اسکن اتر جاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، آپ نے اگر کبھی یہ پائے شائے کی اسکن اتاری ہو، کرتے ہیں نا، پائے روسٹ کرتے ہیں، بکری کی سری روسٹ کرتے ہیں، تو وہی حال ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ پاک کہتے ہیں جہنم میں شولوں والی آگ ہوگی جو اسکن اتار دے گی، جلا دے گی، تباہ کر دے گی انسان۔ تدعو، پکارے گی، من ادبرا، جس نے پیٹ پھیری، و تولا، اور منہ پھیرا۔ جو جہنم سے منہ پھیرے گا، بھاگنا چاہے گا، جہنم آواز دے گی، بھاگ کوئی نہیں سکے گا، کوشش کریں گے فرشتے واپس بھیج دیں گے۔ فجمع فاوعى، جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا۔ یعنی اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نجات نہیں ملے گی، فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم تو وہ ہو نا کہ مال جمع کرتے تھے، سمیٹ کے رکھتے تھے، صدقات نہیں کرتے تھے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو پیدا ہی تھوڑ دلا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور مال آتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے عیاشیوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ آپ کے جو حکمران ہیں سارے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، جو سارے حکمران ہیں اور بیوروکریٹس ہیں اور ججز ہیں اور یہ سارے، اگر یہ اپنے مال کا ایک 1/3 بھی ملک پہ لگا دیں تو یہ سارا تماشا نہ ختم ہو جائے نا۔ اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے۔ 2020 میں ایک اعداد و شمار دیے تھے بی بی سی نے کہ 2020 میں کہ شریف فیملی کے پاس جو پیسہ ہے اس میں سے خالی نواز شریف صاحب کے پاس کیش اتنا ہے کہ اگر وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو انہیں اپنا کیش ختم کرنے کے لیے 400 سال چاہیے۔ ان کا ڈوبے کے حساب 400 ضربے 1 لاکھ، 400 لاکھ روپیہ کیش ہے ان کے پاس۔ اور میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہی، بی بی سی نے شائع کیا، پاؤنڈ میں کیا ہوگا، چلیں آپ روپیہ رکھ لیں، پاکستانی روپیہ بھی رکھ لیں، 400 لاکھ روپیہ، صفر کتنے لگتے ہیں یہ بھی نہیں پتا عام بندے کو۔ اور یہ صرف کیش کی بات ہو رہی ہے، موویبل پراپرٹیز، اموویبل پراپرٹیز وہ بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ جو ان کے پاس سونا چاندی یا پراپرٹیز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو انہوں نے سوئس بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے صرف اس کا حساب ہے، اور ایک بندے کا ہے۔ اب آپ سوچیں پوری فیملی کے پاس کتنا ہوگا، اور جتنی فیملیز ہیں ساری بڑی بڑی، ان کے پاس کتنا ہوگا، بڑی بڑی مطلب امیر امیر، ویسے میں بڑا پن کوئی نہیں۔ تو اگر یہ اپنے پاس جو ان کے پاس رقمیں ہیں اس کا 1/3 بھی نکال کر ملک کو واپس کرے نا، تو یہ جو ملک میں حالات خراب ہوئے پڑے ہیں اور جس کی وجہ سے فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن کیسے کریں؟ جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنا لالچ بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی لالچ کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ اسے سونے کی ایک وادی دے دیں تو وہ کہے گا ایک وادی اور ملتی تو اچھا ہے۔ لہٰذا یہ ہوس نہیں پوری ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لالچیوں کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی، سوائے کہ قبر کی مٹی بھر دے، ایک علم کا لالچی اور ایک دولت کا لالچی۔ اور یہ بالکل سچ، آپ کتنا سیکھ لیں، چاہتا اور سیکھ، اور کتنا پیسہ کما لیں، اور کمانے اور کمانے اور کمانے، انجوائے نہیں کرتے، کمانے کماتے مر جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بیماری ہے دل کی۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ مشکل آتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور میں مال دیتا ہوں تو تنگ دل ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔
इल्ला मुसल्लीन, सवाए नमाजियों। ये जो दिल की बीमारी है, बुखल, कमीनापन, बेसब्री, दिलापन, इससे बचते हैं सिर्फ नमाजी। क्यों? क्योंकि वो जब नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। तो अगर उनको माल मिला है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो 5 दफा दिन में रिमाइंडर मिलता है, जो मिला है अल्लाह ने दिया है। और अगर आजमाइश है, तंगी है, परेशानी है, तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और 5 दफा उनको ये रिमाइंडर मिलता है कि ये मेरी आजमाइश है, ये मेरी आजमाइश, जो मेरा रब्बे करीम चाहेगा हो जाएगा। अल्लाह से अर्ज कर दिया ना, अल्लाह खैर कर देंगे। तो ना वो बेसब्रा होता है तकलीफ में, और ना ही पैसा आने की सूरत में शोखा और बखील हो। वो एक इंसान बनकर जिंदगी गुजार। तो लिहाजा नमाज जो है ना, वो हमारे अखलाक की कुंजी है, इसकी हिफाजत जरूरी है। अच्छा, कौन है जी मुसल्लीन, नमाजी कौन है? अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो जो अपनी नमाजों पर मुस्तकिल मिजाज। ये नहीं कि 2 नमाजें पढ़ी, एक नमाज पढ़ी, पढ़ने पर आए तो तहज्जुद भी पढ़नी शुरू कर दी, महीने बाद छोड़ी तो फिर जीरो पर आ गए। नहीं, मुस्तकिल नमाजी है, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज उनकी जिंदगी का हिस्सा। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुल लिस्साइली वल महरूम, ये वो लोग हैं जो अपने मालों में एक तयशुदा हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं सवालियों के लिए, महरूम लोगों के लिए। यानी जो उनकी तनख्वाह है या जो उनकी इनकम है, जब वो आती है तो वो उसमें से मुहताजों के लिए भी हिस्सा निकालते हैं, सारा खुद लेकर के बैठ जाते हैं, चाहे उनके पैसे कम हैं, चाहे उनके पैसे ज्यादा। अगर ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा सदका कर लो, कम कमा रहे हो तो कम सदका कर लो, सदका करो जरूर। लिहाजा आप सहाबा का ये आलम देखेंगे कि सहाबा का जो तिजारत थी ना, तो लगी बंदी इनकम तो थी नहीं, काफले आते थे, तो वो फिर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सदकात करते थे। लिहाजा जब सहाबा के काफले आते थे, तो जो सहाबा उलमा थे, पढ़ा रहे थे, उसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन थी, इस तरह जो लोग थे, तो वो फिर उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट भेजा करते। 100-100 दिनार जा रहे हैं, 500-500 दिनार जा रहे हैं, इवन लाख-लाख दिनार गोल्ड कॉइन्स जा रहे हैं, एक एक बंदे के लिए हजार-हजार जा रहे हैं। ये मुबालगा नहीं है, सचमुच ऐसा करते। जितना मुनाफा हुआ उसके हिसाब से करते थे, तो वो बहुत सदकात करते थे, अल्लाह और देते थे। तो कम है तो भी सदका करो, ज्यादा है तो भी सदका करो, अल्लाह फजल करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, यही वो लोग हैं जो फैसले के दिन की तस्दीक करते हैं। कैसे पता चलता है इनकी तस्दीक का? वो नमाज पढ़ते हैं, वो माल में से सदका करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये इनका अमल बताता है कि नहीं यकीन है क़यामत आई, तो कम से कम फराइज तो अदा कर रहे। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फिकून, ये वो लोग हैं जो अपने रब के खौफ से कांपते रहते हैं, उन्हें डर लगता है कि हम अजाब का शिकार ना हो। सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कितनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे, तो आखिर दिनों में जब आप ज्यादा बीमार थे, तो मायशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप बहुत बीमार हैं, आप इतनी मुशक्कत ना किया करें, छोटी तहज्जुद पढ़ लिया करें, आपके तो अगले पीछे सब गुनाह अल्लाह माफ कर चुके हैं, जो सूरह फतह की आयत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, आयशा क्या तुम चाहती हो कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आपने अपनी इबादत जब तक ताकत थी, अब नहीं। हाँ, ये है कि आपने एक ना सतून के साथ एक रस्सी बांध दी थी। उस जमाने में हैंडल वगैरह नहीं ना होते थे, तो जिस तरह आपके बसों में हैंडल लगे होते हैं कि खड़े होने के लिए हैंडल पकड़ लो, तो वो आपने रस्सी बांध के उसका हल्का सा बना लिया था। तो जब थक जाते थे तो बैठ जाते थे बीच में, फिर खड़े होने में दिक्कत आती थी, फिर उसको पकड़ के खड़े हो जाते, सहारे के लिए बांधी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुशक्कत करते, और जब अजाब की आयत आती तो आप रोते 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 इतना रोते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से हिचकियों की आवाज सुनाई देती साहबा। तो हम तो ऐसे हम कहते हैं ए अजाब दिया तक काफना ने ली, है ना, और खुशखबरियां हमारे लिए। भाई पहले ईमान के किस लेवल पर खड़े तो हो। इंदा अजाब रब्बिहिम गैरु मामून, तेरे रब का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। यानी कोई बंदा जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है वो बेखौफ नहीं हो सकता कि देखा जाएगा। जो हमारा आमदाई लोग है ना, आएगी क़यामत देखा जाएगा, ना ना, मोमिन ये जुमला नहीं कहता, मोमिन डरता है पकड़ा गया तो। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जिना नहीं करते, बदकारी नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय कि अपनी बीवियों के पास जाएं, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी कनीजों के पास जाएं। यानी कि कनीज का मैं आपको पहले ही अच्छी तरह समझा चुकी हूँ सूरह निसा में,
کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی کنیز کو بیوی بنا سکتا ہے، مگر جسے بیوی بنا لیا وہ بیوی ہی رہے گی مرتے وقت تک، نہ وہ اسے کسی کو دے سکتا ہے، نہ طلاق دے سکتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے وہ آپ کی کنیز ہی تھی، اور ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماریہ قبطیہ سے جو آپ کے بیٹے ہوئے وہ اسی لیے ہوئے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ جو ایسی اولادیں ہوں گی جو کنیز ہوں گی وہ بھی اور جائز اولادیں ہوں گی بیوی بنایا تو ٹھیک ہے۔ تو بیویوں کے پاس یا پھر اگر اپنی کنیز ہے تو اس کے پاس فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس پر انہیں ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے نا، کوئی 2 شادیاں کر لے، کوئی 3 شادیاں کر لے، کنیز کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نکاح جو ہے ہاں اناؤنس کا مطلب یہ ہے کہ بتا، گھر والوں کو پتا ہے نا، بس دیٹس انف، باہر والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کنیز ہے وہ گھر کا کام کاج کرتی ہے، بس ملازمہ ہے، اور ایک کو آپ نے کہا کہ بھئی میں اس کو اپنی بیوی کے طور پر رکھ رہا ہوں، تو اب وہ سب کو پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے، وہ چھپا نہیں رہ سکتا، چوری چھپے کے تعلقات تو اسلام میں ہے ہی، تو لہٰذا پھر اس کو بیوی بنائے گا تو کیا اس کو رہنے کو کمرہ نہیں دے گا، اس کے اخراجات نہیں پے کرے گا، سب کچھ کرے گا، تو لہٰذا وہ سب کو پتا ہوگا۔ اور اسی چیز کو لے کر تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نکاح کیوں نہیں ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اجازت نامہ ہے نا، اللہ نے ویسی اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو اپنی کنیز کو بیوی بنا سکتی، لیکن بیوی جب بنا لیا پھر چھوڑ نہیں سکتی، کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی، ایک بندہ مرے گا تو جان چھوٹے گی، یا وہ عورت مرے گی یا خود شوہر مرے گا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، پھر جو کوئی اس کے علاوہ رستہ تلاش کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑھنے والے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی رستہ تلاش کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، کہ بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور کنیز بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی افیئر چلانا چاہ رہے ہیں، آج کل کنیزیں تو نہیں اویلیبل، تو بیویاں ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی باہر افیئر رکھنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ حد سے بڑھنے والا، اسے سزا ملے گی۔ دیکھیں سب سے پہلی دیکھیں یہ جو کنیزوں کا لا ہے نا، یہ اتنا ہے نہیں جتنا اس پہ چیخا چلایا جاتا ہے۔ آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا نے بھی کوئی کنیز دیکھی ہے؟ ہاں، اسلام میں غلاموں کی خرید و فروخت اٹ سیلف جو ہے جائز نہیں ہے۔ غلام اور کنیز کے حصول کا صرف ایک طریقہ ہے، جنگ ہو، قیدی ہاتھ آئے، اور حکومت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہیں غلام بنایا جائے گا، اس میں بھی آپشنز ہے نا، فدیہ لے کے چھوڑ دو، قیدیوں کا ایکسچینج کر لو، لیٹ سپوز ہمارے قیدی ان کے پاس ہے، ان کے قیدی ہمارے پاس سے ایکسچینج کر لو، قیدیوں کو بغیر فدیے کے آزاد کر دو احسان کرتے ہوئے، یا پھر ان کو غلام بنایا جائے۔ غلام بنانے کا یہ آپشن صرف تب ہوتا ہے جب کوئی ایسی قوم سے واسطہ پڑے جو بڑی سرکش ہو اور بار بار پریشانی کا باعث بن رہی ہو، تو یہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھا جائے، ذرا یہ لوگ صحیح ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بذات خود بڑی ذمہ داری ہے جی، ان کا کھانا پینا آپ دیکھیں نا، جتنے قیدی ہوں گے ان کو کھلانا پلانا نہیں پڑے گا، ان کے بھی اخراجات ہیں، کھلانا پلانا، رہنا سہنا، ان کی آباد کاری، خالی کھانا پینا تو نہیں چاہیے۔ آپ اگر ان کو بطور غلام قدیس تقسیم کر دیا تو ظاہری بات ہے وہ انسان ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی ڈیزائرز ہیں۔ پھر اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ، مشرکہ تو کنیز بھی نہیں رکھی جا سکتی، یعنی مشرکہ کنیز تو بیوی نہیں بنائی جا سکتی، مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ اب اگر کوئی مشرکہ ہے تو وہ آپ کی خدمت کر سکتی ہے، آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، تو چیزوں میں لمیٹیشنز آتی گئی نا۔ اب یہ ہے پھر اس کے اندر مزید یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے، اس کے پاس ایک کنیز ہے، اس کو تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، اور اس کو آزاد کیا، اور پھر اس کی شادی کر دی، تو اس کے لیے دگنا اجر۔ پھر یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ غلاموں کنیزوں کی شادیاں کرا دو۔ ان ساروں کے اندر ایک آپشن ہے، فرض کرے کوئی کنیز انتہائی خوبصورت ہے، غیر معمولی حسین ہے، اور ہو گیا مالک کا دل کہ بھی میں اس کو بیوی بنا لوں، اس میں بھی آپشن ہے، آزاد کر کے شادی کر لوں، وہ بھی آپشن ہے، اللہ کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن فرض کرو اس کی پہلے سے 4 بیویاں ہیں مگر اسے رکھنا بھی چاہتا ہے، تو پھر یہ آپشن بھی ہے، تو یہ آپشن کتنے لوگ یوز کریں گے؟ لہٰذا آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور تھا
تو کافی کنیز غلام آئے ہیں، کتنے شادیاں کی ہیں کنیزوں سے، 4-5 صحابہ بھی نہیں ملیں گے آپ، ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ ایسا ہوا ہے نہیں، زیادہ تر شادیاں کرا دیا، آزاد کر دیا، تعلیم دلوائی، آگے بیاہ دیا، لیکن ایک آپشن بہرحال اسلام نے دے دیا کہ بجائے اس کے کہ کسی کے پاس کوئی کنیز ہو اور وہ بے حد حسین ہو اور وہ اس سے شادی نہیں کرتا کسی بھی ریزن سے، اس کی 4 بیویاں پہلے سے ہیں اور وہ نہیں ان کو چھوڑنا چاہتا، تو بجائے اس کے کہ وہ حرام کاری کا رستہ اختیار کرے یا کسی گناہ میں ملوث ہو، چلو وہ اس کو بیوی بنا سکتا، لیکن پھر وہی نا، یہ گلے بڑا ڈھول ہے، یہ تو مرتے وقت تک بجانا پڑے گا تمہیں، سوچ سمجھ یہ سارے آپشنز رکھ۔ تو اسی لیے آپ ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 9ویں سال تک پہنچتے پہنچتے غلام ختم ہو گئے، آپ کو غلام نہیں ملتے مسلمان کو، کیونکہ ہر چیز پر تو اللہ نے کفارہ رکھا ہے، غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، لوگ خرید خرید کر آزاد کر دیتے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہی مسلمانوں میں آپ کو غلام نہیں ملے، اور کنیزوں کے ساتھ شادیوں کا بھی کوئی ایسا فیشن نہیں مسلمانوں میں چلا۔ جو آپ کو عباسی خلافت وغیرہ میں جا کر غلاموں کنیزوں کے قصے نظر آتے ہیں نا، وہ تو پھر عیاشی تھی، ہاں، وہ تو ڈاکو جو ہے نا، وہ قافلوں سے بچیاں اٹھا اٹھا کر بیچ دیتے تھے جا کر، اور یہ ظالم خرید لیتے تھے، وہ تو پھر عیاشی تھی، وہ تو زوال کا ایک رنگ تھا، وہ اسلامی قانون نہیں ہے کہ 1000 کنیزیں خریدو حرم بھاگ لو، نہیں نہیں، کنیزوں کی اتنی پروویژن کہاں سے ہونی ہے، وہ اور مسائل، یہاں تو صرف اسلام کے قانون کی بات ہو رہی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ امانت دی جائے تو پوری کرتے ہیں اور وعدہ کریں تو نبھاتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اگر ان سے کوئی گواہی مانگی جاتی ہے تو اسے پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازیوں کے سوا کوئی بچ نہیں سکتا، نمازی وہ ہیں جو نمازوں پر مستقل ہیں، اور آخر بات ختم کہاں ہوئی؟ علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے، ایک ہی بات کے کہنے کے دو پیرائے ہیں، ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں کہ مصروفیات میں پڑھ کر نماز بھول نہیں جاتے۔ تو پھر میں نے آپ سے کہا نا، نیکی کی، اخلاق کی کنجی جو ہے نا وہ نماز، تو نماز کو چھوڑا جائے یہ بڑی ہی ظلم ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم۔ اولائی کافی جنات مکرمون، یہ تو جنتوں میں رکھے جائیں گے عزتوں کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ایک اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیسے آ گئے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں۔ تو اپنے بچوں میں نمازوں کا شوق پیدا خود میں کر۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، انل یمینی و انل شمال، دائیں سے بائیں سے، ایزین گرو در گرو، یعنی کہ ستانے کے لیے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، مکی صورت ہے، تو اللہ نے ان کافروں کو ہو کیا کیا ہے، آپ کو ستانے کے لیے ہر طرح سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ہر طرف سے روڑے اٹکا رہے ہیں، ہر طرح کی دشمنی نبھا رہے ہیں، ہو کیا گیا ہے ان آیتمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر بندے کو یہ تمنا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا، نعمتوں والے باغوں میں۔ اللہ کہتے کیا سمجھتے ہیں یہ سارے، یہ کہتے تھے نا کفار مکہ میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں، تو یہ کہتے تھے اول تو آخرت آنی نہیں ہے، آ بھی گئی تو ہمیں دنیا میں مال اور بیٹے ملے ہیں، آخرت میں بھی ملیں گے، تو اللہ کہتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ نعمتوں بھری جنتی نے ایسی مل جائیں گی؟ کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس سے جو وہ جانتے ہیں، مٹی سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے اس رب کی، میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو مشرق و مغربوں کا رب ہے، انا لقادرون، ہم تو اس پر قادر ہیں، اس بات پر دوبارہ اٹھانے پر۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اچھا اگر اٹھائے ہی گئے تو ہمیں آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس رب کی قسم جو مشرق و مغرب کی قسم کا رب ہے، اپنی قسم کھائی کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں، میں مشرق و مغرب کا مالک ہوں، مجھے قدرت ہے میں دوبارہ کھڑا کروں، اور میں اس بات پر بھی قادر ہوں الا ان نبدل خیرا منہم،
کہ ہم ان کو بدل دے بہتر لوگوں کے ساتھ، یہ مر جائیں نئے لوگ آ جائیں جو ان سے اچھے ہوں. وما نحن بمسبوقین، یہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، چھوڑو انہیں لگے رہیں بحثیں کرنے میں، تماشے کرنے میں لگے رہیں. حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ آن ملے، یومہم، اس دن سے، الَّذِي یُوعَدُونَ، جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں. یہ ہے بڑی سزا اللہ کی. جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں نا، اللہ اس کے دل سے آخرت کا خوف محو کر دیتے ہیں اور وہ بندہ بے خوف ہو جائے. ہوش اس دن آئے گا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو وہ تو پھر نقصان کا معاملہ ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے دوڑیں گے جیسے اپنے آستانوں کی طرف جانے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف حشر کے میدان میں جائیں گے، اللہ کی طرف ایسے دوڑیں گے میدان حشر میں پہنچنے کے لیے جہاں اللہ کا تخت ہوگا. جس طرح اللہ کہتے ہیں اپنے بتوں پہ جانے کے لیے، اپنے مزاروں پہ جانے کے لیے دوڑتے ہیں نا، ایسے دوڑیں گے. خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں جھکی ہوں گی، ان کی چہروں پر چھائی ہوگی ذلت، شرمسار ہوں گے نا، نظریں اٹھا نہیں پائیں گے. کیونکہ وہ تو کہتے تھے قیامت نہیں آنی، قیامت تو آ گئی. وہ کہتے تھے کوئی رب نہیں، اللہ تو ہے. وہ کہتے تھے حساب نہیں ہوگا، حساب تو ہو رہا ہے. تو جھوٹے پڑ گئے نا، تو شرمسار ہوں گے. ذالک الیوم، یہی ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی سزا ہے. میں نے اب سے عرض کیا نا کہ اللہ پاک ایسے سزا نہیں دیتے کہ روٹی چھین لے، پانی چھین لے، نہیں. اللہ سزا یہ دیتے ہیں، اللہ ذہن سے، دل سے آخرت کا خیال ہی نکال دے. اب وہ بندہ اندھا بن کر، جانور بن کر جیتا جاتا ہے، جیتا جاتا ہے، لڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوش کب آئے گا؟ جب قبروں سے اٹھے گا. پھر فائدہ یہی اللہ کہ اس دن اللہ کہتے ہیں رسوا ہو جائے، رسوا ہو جائے. تو اللہ ہمیں اس دنیا میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین. بڑی خوبصورت اور آسان صورت ہے معارج، اور آخرت پر بڑی عمدہ دلیل ہے یہ صورت. اللہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.